जी नाज़रीन आदाब, कैसे हैं आप। पी टी आई ने बिलाखिर इंटरनेट सुस्त रवि की वजूहत तलाश कर ली। ये क्या वजूहत है वो आपको बताएंगे। आपको पता है कि गुज़िश्ता दिनों भी बल्कि एक दो रोज़ पहले ही पी टी आई और पी टी आई के लोगों के दरमियान एक बड़ी बहस हुई थी सेनेट कमेटी में, तो उसके हवाले से भी बात करेंगे। फिर साथ साथ एपेक्स कमेटी ने आज इंपॉर्टेंट फैसले किए हैं। एपेक्स कमेटी के फैसलों की अहमियत क्या है और एपेक्स कमेटी के आज के इजलास की अहमियत क्या है। अली अमीन गंडापुर क्या कहते हैं, उनको क्या तकलीफ है, क्या मसाइल हैं, वो उनकी तकलीफ सियासी है या तकनीकी है, इस पे बात करेंगे। फिर साथ साथ पी टी आई हुकूमत के दरमियान जो मज़ाकरात हैं, ये मज़ाकरात जा किस तरफ रहे हैं, और अल्टीमेटली दोनों फरीक जो हैं वो क्या चाहते हैं, ये आपको बताएंगे। ये कोई और नहीं बताएगा, इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे। चलिए पहले आगाज़ पी टी आई की रिपोर्ट से ही कर लेते हैं। पी टी आई ने जो तहकीकाती रिपोर्ट तैयार की है, बड़ी मेहनत शाका जिसको उर्दू में कहते हैं, वो मेहनत शाका से उन्होंने रिपोर्ट तैयार की है। बल्कि इससे पहले ज़रा ये बता दें कि पिछले दिनों, बल्कि कल परसों जो है वो सेनेट की जो आई टी कमेटी थी, उसका इजलास हुआ था। उसमें चेयरमैन पी टी ए ने तस्लीम कर लिया था कि ये इंटरनेट सुस्त रवि का शिकार है, और उन्होंने बाद मजबूरियों के बाद हाथ भी खड़े कर दिए थे। पी टी आई के लोगों ने चढ़ाई की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि जी वो आप कमाल करते हैं, आपकी हुकूमत भी बंद कराती थी, तो अगर ये हुकूमत बंद करा रही है तो फिर क्या फ़र्क है। और ताहम उन्होंने ये ज़रूर कहा कि तकनीकी मसाइल हैं, उन्होंने ये हुकूमतों के मसाइल का तज़किरा नहीं किया था, उन्होंने कहा तकनीकी मसाइल है। आज की जो रिपोर्ट सामने आई है, मेरे कॉलीग हैं असगर हयात, बहुत ज़बरदस्त रिपोर्टर हैं आई टी के, ये उनके तवज्जुह से, उनके शुक्रिया के साथ मैं आपको पेश कर रहा हूँ। उसमें ये कहा गया है रिपोर्ट में कि टेलीकॉम कंपनीज जो है उन्होंने सोशल मीडिया और वेब ब्राउजिंग में जो है वो मसाइल की निशानदेही की है, कि इसमें मसाइल का सामना रहा है। टेलीकॉम कम्युनिकेशन कंपनीज ने एक्स पर ब्लॉगिंग, ख़ास तौर पर ट्विटर एक्स पर ब्लॉगिंग के हवाले से मसाइल की निशानदेही की। फिर ये भी कहा गया है कि तमाम बड़े एप्लीकेशंस में डाटा ट्रैफिकिंग में कमी जो है ना उसका सामना रहा, यानी तमाम बड़े एप्लीकेशंस को डाटा ट्रैफिकिंग की कमी का सामना रहा। बाज़ कंपनियों ने ये नोट किया है, या बाज़ कंपनियों ने पी टी आई को बताया इस तहकीकात के दौरान कि ये जो कमी है डाटा ट्रैफिकिंग में, ये 16% तक रिकॉर्ड की गई है। और ये बड़ी कमी है। 16% अगर कमी होती है इंटरनेट ट्रैफिकिंग में या डाटा ट्रैफिकिंग में, तो ये बहुत इसके बड़े नुकसानात बदल हो सकते हैं। फिर ये भी है कि फ़िक्स लाइन ऑपरेटर्स जो हैं, ख़ास तौर पर पी टी सी एल है, फ़िक्स लाइन ऑपरेटर है, क्योंकि वो आपको इंटरनेट प्रोवाइड करती है। ट्रांस वर्ल्ड है, इसी तरह वर्ल्ड कॉल है, और एक दो कंपनीज हैं मार्केट में। इन्होंने भी मसाइल की जो है ना वो निशानदेही की, और सुस्त रवि जो है वो उसको एडमिट भी किया और उसकी निशानदेही भी की। और फिर ये भी सामने आई है बात कि सोशल मीडिया सर्विसेज जो है ना, यूट्यूब है, उसमें सोशल मीडिया एप्लीकेशंस कह लें, ट्विटर एक्स है, फेसबुक है, फिर वो तीन चार और भी हैं, कोई इंस्टाग्राम है, वो एक दो तीन और नई आ गई हैं जो फेसबुक के मुकाबले में सामने आई हैं, या ट्विटर एक्स के मुकाबले में सामने आई हैं। उन सब में जो है वो तमाम ऐप्स जो है वो मुतासिर हुए हैं। वीडियो स्ट्रीमिंग मुतासिर हुई है वहाँ। कॉल्स और वेब ब्राउजिंग भी मुतासिर हुई है। कॉल्स, ये जो इंटरनेट कॉल्स होती है थ्रू व्हाट्सएप, और इससे तस्दीक होती है सुस्त रवि की भी। अब इसमें पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस जो है वो उनके जो एसोसिएशन, उसके चेयरमैन है सज्जाद सैयद, वो तो ये कहते हैं कि जी लाखों रुपए की कमी हुई है, लाखों डॉलर की। अब वो लाखों डॉलर का नुकसान जो है वो कैसे गेज होगा, ये तो पता चलेगा ना कि कोई डाटा कलेक्शन होगी कि किस उसकी वजह से कितना नुकसान हुआ। क्योंकि अब आपके यहाँ, हमारे यहाँ जो ये जो कॉल सेंटर्स हैं, ये सारे डाटा ये इंटरनेट बेस्ड हैं। फिर इंटरनेट बेस्ड ये ट्रेडिंग हो रही है, वो दराज है और पता नहीं कौन कौन से हैं, वो उनसे आप ऑर्डर करते हैं, वो चीज़ें घर में आ जाती हैं। खैर वो भी एक नया फ्रॉड है, उसके ऊपर किसी वक्त बात करेंगे, क्योंकि आप मंगाते कुछ है निकलता कुछ है। अक्सर जगहों पर ये भी होता है। पाकिस्तान में तो ये ई बिज़नेस जो है वो फ्रॉड का एक ज़रिया बन गया है। और ये भी इंकशाफ किया गया है कि वीपीएन का जो इस्तेमाल है, यानी हम तो खैर अल्लाह का फजल से हम तो वो कौम है ना जो आइन और कानून को मानती नहीं है, बल्कि हम इसको डिफाई करना अपना फ़र्ज समझते हैं।
تو اب وہ وی پی این کا استعمال غیر قانونی اسی لیے قرار دیا گیا ہے کہ وہ وی پی این کمپنیز رجسٹرڈ ہوں. پچھلے دنوں میں پروین شاہ خان نے یہ تجویز کیا تھا پی ٹی اے کو کہ ہم اپنے وی پی اینس کیوں نہیں لانچ کرتے, اور پی ٹی اے نے اس کا کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا تھا, اس طرف کام نہیں ہو رہا. بہرحال وہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ وی پی این کے استعمال سے بینڈ وڈتھ جو ہے نا وہ اس پر اضافی بوجھ پڑا, اور پی ٹی اے نے یہ ریکمینڈ کیا کہ انٹرنیٹ کی سست روی کے لیے ایک حل انہوں نے جو تجویز کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ بینڈ وڈتھ کو بڑھانے کی ضرورت ہے. اب دیکھتے ہیں اس کے اوپر کیا ہوتا ہے ناظرین, کیونکہ یہ آج کل یہ بات بڑی حد تک درست ہے کہ آج کا جو نوجوان ہے وہ ملک کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی تو کی حیثیت تو رکھتا ہی ہے, وہ ملک کی معیشت میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. لوگ یوٹیوب پر ولاگنگ کرتے ہیں, بلاگنگ کرتے ہیں, مختلف سائٹس پر بلاگنگ کرتے ہیں, پھر آپ کے کال سینٹرز ہیں, یہ سب نوجوان اس میں کام کرتے ہیں. وہ کام کرتے ہیں تو آپ کو ڈالر آتے ہیں. اب اگر آپ کو ڈالر آتے ہیں اور حکومت خدا نخواستہ اس کو سست کر رہی ہے تو حکومت کو یہ سوچنا چاہیے کہ کیا وہ ملک کا فائدہ کر رہی ہے. نہیں, یہ ملک کا فائدہ نہیں کر رہی. جمہوری آزادیوں کا تقاضا یہ ہے کہ جو گفتگو ہے وہ آپ اس کو اگر آپ کو اس کے اوپر کوئی اعتراض ہے تو اس کو قانون سازی کے دائرے میں لائیں اور پھر اس قانون کو امپلیمنٹ کریں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو جس پر چاہیں یعنی وہ عدم مساوات پر مبنی پالیسی نہیں چلے گی. آپ پک اینڈ چوز کر کے قانون کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے, آپ یکساں اس کی امپلیمنٹیشن یقینی بنائیں. جمہوری آزادی یہی ہے کہ تحریر و تقریر کی آزادی ہوتی ہے, لیکن اگر کہیں تحریر و تقریر کی آزادی لمٹ کراس کر رہی ہے تو وہ لمٹ آپ کی مقرر ہونی چاہیے. میں اپنی پی ایف یو جے کو بھی یہ کہہ چکا ہوں کہ ہمیں یہ کرنا پڑے گا پی ایف یو جے کو کہ صحافی کی آزادی کیا ہے اور کتنی ہے, اور صحافی کون ہے ہمیں یہ ڈیفائن کرنا پڑے گا. اس لیے کہ جو آج کل کے ولاگرز ہیں وہ آتے ہیں اور دڑا دڑ وہ بولتے ہیں اور پھر وہ خبر بھی اور جھوٹ پہ جھوٹ ہوتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انٹرنیٹ جھوٹ پھیلانے کے لیے استعمال ہو رہا ہے, خاص طور پر پی ٹی آئی پر یہ الزام ہے, یہ بالکل کوئی شک نہیں ہے اس میں. اور 100% یا نہیں 100% تو کہنا غلط ہوگا, لیکن 90% جو ہے نا یہ جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے. اس پر روز ہم دیکھتے ہیں عمران خان صاحب کی رہائی کی تاریخیں روز دے دی جاتی ہیں, تاریخیں گزر جاتی ہیں. 31 دسمبر دی تھی عمران ریاض خان نے, اس سے پہلے 15 دسمبر دی تھی, تو کیا بنا, کچھ بھی نہیں بنا. اب اس جھوٹ کی بات چل رہی ہے تو پھر ذرا آ جاتے ہیں مذاکرات کی جانب, کیونکہ یہ پی ٹی آئی پر الزام ہے اور پی ٹی آئی اور حکومت ایک دوسرے کے ساتھ مذاکرات میں الجھے ہوئے ہیں. اب ایک جانب یہ تاثر دیا جا رہا ہے, اور یہ بالکل باقاعدہ ایک جس کو کہتے ہیں نا جھوٹ پھیلانا, رانا ثناء اللہ نے تو کل رات یہ کہہ دیا ہے کہ عمران خان جھوٹ بول رہے ہیں کہ جب وہ عمران خان یہ کہتے ہیں کہ مجھے بنی گالا کی آفر ہوئی تھی, تو میں ان سے اتفاق کرتا ہوں کچھ بنیادوں پر, میں آپ کو اس کی طرف آتا ہوں, تو وہی کہتے ہیں کہ جھوٹ بول رہے ہیں. اور خیر پی ٹی آئی کے چونکہ اس الزام میں کافی صداقت بھی ہے تو اس کے پی ٹی آئی کو کہ جو سوشل میڈیا ہینڈلرز ہیں ان کو غور کرنا چاہیے کہ وہ مسلسل جھوٹ پھیلا کر اپنی اور اپنے پارٹی قائد کی پوزیشن کو خراب کرتے ہیں. میری پوزیشن تو نہیں خراب کرتے نا, جھوٹ آپ پھیلاتے ہیں, پھر نیا جھوٹ بولتے ہیں تو لوگ پھر نئے جھوٹ پر یقین کر لیتے ہیں, یہ بھی ایک بڑا پرابلم ہے. اب اس میں مذاکرات میں یہ جو بنی گالا منتقل کرنے والی بات ہے, میں نے اپنے سورسز سے بات کی. پہلے تو میں نے پی ٹی آئی والوں سے یہ پوچھا کہ کیا یہ آفر بشا بی بی لائی تھی, تو انہوں نے کہا کہ نہیں, بشا بی بی یہ آفر نہیں لے کر آئی تھی. اب مجھے لگتا ہے کہ یہ آفر کہیں اگر آئی ہے یہ آفر تو علی امین گنڈاپور ہو سکتے ہیں, کیونکہ وہ ان کے بارے میں تاثر ہے کہ وہ بیہائنڈ دی سین گفتگو کر رہے ہیں, ایک مذاکرات کر رہے ہیں. اور بشا بی بی کے ساتھ میری اطلاع یہ ہے کہ وہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں وہ بشا بی بی اپنے ریلیف کے لیے مذاکرات کر رہی ہیں, کیونکہ بشا بی بی ہی وہ واحد شخصیت ہے جو عمران خان پر انفلوئنس رکھتی ہیں, اور عمران خان کو جو اگر ان کی پوزیشن کہیں ہائٹ پر ہے اس ہائٹ سے نیچے صرف بشا بی بی لا سکتی ہے, نہ ان کی بہنیں لا سکتی ہیں, نہ پارٹی لا سکتی ہے. تو بشا بی بی کو اگر ریلیف دیا جاتا ہے اس ریلیف کے طریقے پر بات ہو رہی ہوگی, اور یہ بھی کوئی کنفرم نہیں ہے لیکن ذرائع یہ دعویٰ کرتے ہیں. اور باقی عمران خان کے لیے ریلیف کا اس میں کوئی امکان نہیں ہے, گو کہ پی ٹی آئی نے آج یہ اعلان کر دیا ہے کہ اگر عمران خان کو سزا بھی ہوتی ہے تو مذاکرات جاری رہیں گے. اب یہ اعلان کیوں کیا, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ناظرین, ہم سب جانتے ہیں کہ اب ہم 2025 میں داخل ہو گئے ہیں, آج 3 جنوری ہے. 20 جنوری کو صدر ٹرمپ نے حلف لینا ہے, اور عمران خان اپنی پارٹی کے اندر بھی یہ کہتے ہیں, اور ان کی پارٹی نے جو بیان بھی جاری کیا ان کا میڈیا کے حوالے سے جو انہوں نے انٹرنیٹ پر جاری کیا, اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ جو
ڈونلڈ ٹرمپ ہیں وہ جو بائیڈن تو ہمارے نہیں تھے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ ہمارے ہیں، اور آگے چل کے پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ اس لیے ہمارے ہیں کہ وہ نیوٹرل ہے، حالانکہ ایک زمانے میں نیوٹرل تو جانور ہوا کرتا تھا، اب ڈونلڈ ٹرمپ نیوٹرل ہیں۔ بہرحال تو اب میری رائے یہ ہے اور میری اطلاع بھی یہی ہے کہ یہ دونوں فریقین جو عمران خان کے لیے کوئی ریلیف نہیں ہے، بالکل کوئی ریلیف نہیں ہے، فی الحال کسی ریلیف کا امکان بھی نہیں ہے۔ ہاں، سزا ہو جائے اور اس کے بعد مذاکرات کسی سمت میں بڑھ جائیں اور پھر کوئی تیسرا گارنٹر موجود ہو تو پھر کوئی نہ کوئی راہ اگر نکالی جائے گی تو وہ بات کی بات ہے، لیکن اس وقت تک ٹل دا ٹائم میں یہ ولاگ ریکارڈ کر رہا ہوں، عمران خان کے لیے کوئی ریلیف نہیں ہے، نہ اس کے اوپر بات کی ہے، نہ حکومت نے بالکل واضح کر دیا ہے کہ وہ عدالتیں جانے اور عمران خان جانے، ہم اس کے اوپر کوئی بات نہیں کریں گے۔ بہرحال ٹائم گین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں دونوں، کیونکہ پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ حلف اٹھائیں گے تو پھر وہ چڑھ دوڑیں گے پاکستان پر عمران خان کو رہا کرانے کے لیے۔ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ ہم اس ٹائم میں پی ٹی آئی کو ایکسپوز کر دیں گے اور ہم اپنا کیس جو ہے وہ امریکی انتظامیہ کے سامنے اور یورپی یونین کے سامنے ہم بلڈ کر سکتے ہیں کہ دیکھا ہم نے تو بڑی کوشش کی لیکن پی ٹی آئی باز نہیں آ رہی۔ تو دونوں فریق جو ہے وہ وقت گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ پھر 20 جنوری کے بعد وہ پریشر بڑھائیں ایک دوسرے پر، دیکھتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں ذرا ناظرین دہشت گردی کی جانب۔ آج اپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا، اس اجلاس کی اہمیت یہ ہے کہ گزشتہ روز ایس آئی ایف سی کی اپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا، اس اجلاس میں بھی اس اجلاس میں بھی یہ کنکلوڈ کیا گیا تھا کہ پاکستان کی معیشت کو اگر آگے بڑھانا ہے، کیونکہ معیشت کا گرنا تو رک گیا اور عمران خان نے بھی اس کو تسلیم کر لیا، لیکن دہشت گردی کو ختم کرنا ہوگا، کیونکہ دہشت گردی ملک میں جو ہے وہ انویسٹمنٹ کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ ہے، اور پھر کچھ پولیٹیکل نیکسس جو ہے کچھ پولیٹیکل پارٹیز کا اور دہشت گردوں کا، کچھ ہمدرد پارٹیز ہیں پولیٹیکل گراؤنڈ پر، اس کا الزام اگین حکومت پی ٹی آئی پر عائد کرتی ہے، تو وہ اس ٹیکسس کی وجہ سے بھی یہ پولیٹیکل انتشار موجود ہے، سیاسی انتشار کا کم کرنے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں، لیکن دہشت گردی کو کاؤنٹر کرنا ضروری ہے۔ جیسے باجوڑ میں انور زیب نے کہا کہ وہ طالبان نے آ کر چوکی پر قبضہ کر لیا ہے، تو اب ایک افغانستان کی صورتحال ہے۔ آج کی اپیکس کمیٹی میں یہ بھی ڈسکس ہوا اور میری اطلاع کے مطابق یمین گنڈاپور نے تصدیق بھی کی کہ انہوں نے جرگے کی تجویز دی ہے، لیکن محمد صادق خان جو ہے وہ دوبارہ جائیں گے افغانستان اور بارڈر ایریا میں جو ٹینشن ہے اس کو کم کرنے کے لیے بات چیت کریں گے، ان کے ساتھ ہو سکتا ہے کچھ اور لوگ بھی جائیں۔ میری رائے میں آصف درانی صاحب جو ہے وہ بھی ایک بڑے مناسب ڈپلومیٹ ہیں اس کام کے لیے، ریٹائرڈ ہیں کیونکہ ان کی خدمات بھی حاصل کی جانی چاہیے، اور اگر جرگہ بھیجنے کی ضرورت ہے تو وہ بھی بھیج دی جائے، کیونکہ دہشت گردی کا اور افغانستان میں پائی جانے والی دہشت گردی اور پاکستان میں سرحدی علاقوں میں پائے جانے والے مائنڈ سیٹ کا نیکسس توڑنا بہت ضروری ہے، ٹی ٹی پی اور ٹی ٹی اے کا نیکسس توڑنا بہت ضروری ہے۔ آئی ایس کے پی جو ہے وہ طالبان کے اندر ہے، آئی ایس کے پی اور طالبان کا بھی نیٹ ورک توڑنا بہت ضروری ہے، تو پاکستان کو ان پر کام کرنا ہوگا، کائنیٹک آپریشنز کی ضرورت ہے، کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ آپ دہشت گردوں کی کمر توڑیں گے تو پھر وہ مذاکرات پر آئیں گے اور آپ کی شرائط تسلیم کریں گے۔ دوسرا، اس مائنڈ سیٹ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے جو سرحدی بیلٹ پہ پایا جاتا ہے، بلوچستان سے لے کر جوب شہر سے لے کر اوپر تک 2700 کلومیٹر کی جو ہے جو اسپن بولدک یعنی تافتہ، یہ جو پاکستانی ہے چمن بارڈر، اس سے لے کر چترال تک، تو 2700 کلومیٹر کا جو بارڈر ہے، اس بارڈر پر جو ہے وہ امن قائم کرنے کے لیے آپ کو ملٹیپل اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، کائنیٹک آپریشنز اور پھر نان کائنیٹک اسٹیپس لینے کی ضرورت ہے، اور وہ دیکھتے ہیں، اور اسی جانب آج یہ فیصلہ کیا گیا، لیکن بعد میں علی امین گنڈاپور صاحب کہتے ہیں پرائم منسٹر کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ ان کی مجبوری کیا ہے؟ ان کی مجبوری ناظرین قبائلی علاقوں میں پی ٹی آئی کی پائی جانے والی سپورٹ ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں ایک تو طالبان نے، اگر آپ کو یاد ہوگا جب عمران خان لے کر گئے تھے ایک جلوس جو ٹانک سے واپس آ گیا تھا، بائی دا وے وہ وزیرستان گیا نہیں تھا، لیکن طالبان نے اس جلوس کو سیکیورٹی پرووائڈ کی تھی، یہ تو اظہر من الشمس ہے اور اسٹیبلشڈ ہے بات۔ اب طالبان کا سافٹ کارنر ہے عمران خان کے لیے، لیکن اگر وہ شروع ہو جاتا آپریشن تو پھر یہ سافٹ کارنر ختم ہو جائے گا، اور وہ مائنڈ سیٹ جو طالبان کے پرو ہے وہ پھر عمران خان کو ووٹ نہیں کرے گا، یہی ان کی مجبوری ہے، یہی ان کا خطرہ ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔